हर तरफ परेशानी है, हर तरफ अंधेरा है। हर बंदा ये चाहता है कि उसकी परेशानियां दूर हों, उसको एक रास्ता मिले, उसको एक हिदायत मिले, उसको एक नूर मिले। और नूर के बारे में बड़े अजीब व गरीब खदशात भी पेश किए गए हैं। जहाँ तक नूर का ताल्लुक है, नूर रोशनी को कहते हैं। कायनात का सारा हुस्न ही नूर के साथ है। अगर नूर ना हो तो कुछ भी नहीं, अंधेरा ही है हर सू। कुरान को नूर क्यों कहा गया है कि कुरान ने आके शिरक के अंधेरे ख़त्म किए। अगर किसी मुसलमान को क़यामत वाले दिन नूर चाहिए तो वो इंसाफ की मौत मरे। बश्शिरिल मश्शाईन फ़िज़्ज़ुलमी इलल मसाजिद बिनूरिन तामी यौमल क़यामह रब्बना अतमिम लना नूरना। या अल्लाह दीवे बुझ गए हैं, चिराग बुझ गए हैं और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। अल्लाह अतमिम लना नूरना, हमारी रोशनी पूरी कर। जवानी में तो ये वजीफ़ा बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए और बुढ़ापे में इसकी उससे ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाहुम्मा जअल फ़ी क़ल्बी नूरा व फ़ी बसरी नूरा व फ़ी समई नूरा व अन यमीनी नूरा व अन यसारी नूरा व फ़ौक़ी नूरा व तहती नूरा व अमामी नूरा व खल्फ़ी नूरा वजाली नूरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन मोहतरम, मैं हूं आपका मेज़बान सईद फ़ारूकी। AB मीडिया के प्लेटफॉर्म से हाज़िर खिदमत हैं। आज हम जो गुफ्तगू करने जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि जब आप सुनना शुरू करेंगे तो जब तक ये मुकम्मल नहीं होगी आप सुनने से पीछे नहीं हटेंगे। ये इतनी अहम गुफ्तगू है और जो गुफ्तगू करने वाली शख्सियत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी गुफ्तगू के अंदर एक असर होता है और सुनने वाला सुनता ही रह जाता है और सुनकर वो वहीं पे नहीं ठहरता बल्कि वो अमल की तरफ भी कदम बढ़ाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मुराद मोहतरम जनाब फ़ज़ीलत माब अब्दुल मन्नान रासिक हाफ़िज़हुल्लाह ताला हैं। इनसे आज हम गुफ्तगू करेंगे। हम शुक्रगुज़ार हैं कि वो तशरीफ़ लाए, AB मीडिया के इस स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं और इस ख़ास मौजू पर, मौजू है आज का हर तरफ परेशानी है, हर तरफ अंधेरा है। हर बंदा ये चाहता है कि उसकी परेशानियां दूर हों, उसको एक रास्ता मिले, उसको एक हिदायत मिले, उसको एक नूर मिले। तो इसी हवाले से और नूर के बारे में बड़े अजीब व गरीब खदशात भी पेश किए गए हैं, बड़ी जहालत भी इसके बारे में है। इन सारे सवालात का हम आज जवाब ढूँढेंगे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मोहतरम जनाब फ़ज़ीलत माब शेख़ मोहतरम, आप तशरीफ़ लाए, आपके बहुत शुक्रिया। तो शेख़ मोहतरम, ये एक मौजू जो नूर है, इसके बारे में आप जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें मशहूर हैं या बहुत सारा इख्तिलाफ भी मौजूद है, उस तरफ भी हम आएंगे। लेकिन आम बंदे के लिए एक आप अगर बताएं कि नूर होता क्या है और इसको अगर हम डिवाइड करें, इसकी तकसीम करें तो ये कितने हिस्सों में है, या आम बंदा अगर समझना चाहे तो ये नूर क्या है चीज़ है। जी बहुत शुक्रिया फ़ारूकी साहब। बरकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत व आफियत से नवाजे और आपकी जुमला जुहूद को अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद बरकतों से माला माल करे। बहुत अच्छी खिदमात हैं आप भाइयों की, सल्लमकुमुल्लाह व बारक फ़ीक। जहाँ तक नूर का ताल्लुक है, नूर रोशनी को कहते हैं, चमकार को कहते हैं, यानी ये अंधेरे की ज़िद है। सही। नूर रोशनी समझ लें कि कायनात का सारा हुस्न ही नूर के साथ है। अगर नूर ना हो तो कुछ भी नहीं, अंधेरा ही है हर सू। तो फिर जैसे आपने अक़साम का पूछा है, कुछ इसकी नूर की हिस्सी और ज़ाहिरी अक़साम है और कुछ इसकी मानवी और बातनी अक़साम है और कुछ उर्फ़ी तौर पे भी बाज़ चीज़ों को नूर कह दिया जाता है। मैं थोड़ी सी तफसील से आपको बताता हूँ। अब ये सूरज है, जी जी, अब ये एक हिस्सी नूर है, ज़ाहिरी नूर है। ये चाँद है या तारे हैं, सितारे हैं, चिराग है, आग है या जुगनू है, वगैरह वगैरह, या आर्टिफिशियल हमने बिजली पैदा की। ये सब चीज़ें जो हैं नूर में शामिल हैं। और इसी तरह बातनी और मानवी नूर भी है, जैसे नूर ईमान है, सही, नूर हिदायत है, नूर तौहीद है। बिल्कुल सही। तो ये चीज़ें भी नूर है। जिस तरह कायनात का जो ज़ाहिरी हुस्न है वो सूरज के साथ है, चाँद के साथ है, तारों के साथ है, इसी तरह इंसानियत का जो असल हुस्न है और असल कामयाबी है वो जो मानवी नूर है ना, उसके साथ वाबस्ता है। नूर ईमान के साथ, नूर हिदायत के साथ। सूरज नहीं है, चाँद नहीं है, तारे सितारे, बिजली, आग नहीं है, अंधेरा है। इसी तरह जिस बंदे की ज़िंदगी में तौहीद नहीं है और फ़ारूकी साहब वो नूर हिदायत से खाली है और वो नूर ईमान से खाली है, तो वो गटा टोप अंधेरों में है। तो ये एक बुनियादी अक़साम है। वैसे ये भी मैंने देखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो हमें उज़्व दिए हैं, आज़ाद दिए हैं, हमारे वजूद के हिस्से हैं, इनके पीछे भी जो एक क़ुव्वत होती है ना, तवानाई, उसको भी नूर कह देते हैं।
صحیح. مطلب کانوں کا نور یہ سننا, صحیح. آنکھوں کا نور دیکھنا, ٹھیک ہے نا جی. صحیح. اور ویسے بعض عرف میں جو چیزیں قدرتی ہوتی ہیں اور وہ بغیر ملاوٹ کے ہوتی ہیں ان کو بھی نور کہہ دیتے ہیں. آپ نے سنا وہ کہتے ہیں یہ دودھ اللہ کا نور ہے جی, جی جی. اس میں ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے, یہ شاید اللہ کا نور ہے جی. تو بہر صورت نور ہی کائنات ہے جی. سب سے زیادہ ملاوٹ دودھ میں ہے جی. تو نور سے ہی یہ کائنات ہے جی, اگر نور نہیں ہے تو کائنات نہیں ہے جی. اچھا شیخ محترم, یہ جو معروف اور سب سے بڑی آیت اس حوالے سے ہے قرآن مجید میں سورہ نور کی, اور سورت کا نام بھی نور ہے, 35 نمبر آیت, اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح. اس آیت کی وضاحت عام بندے کے لیے, اور اس میں 2-3 چیزوں کا جو ذکر ہے, تاقچہ ہے, اس کے اندر چراغ ہے, فانوس ہے, یعنی ان چیزوں کا جو تذکرہ ہے, یہ تشبیہ کیا ہے, اس کی عام بندے کو سمجھنے کے لیے کس طرح اس کو آپ آسان لفظوں میں بیان کریں گے؟ جی بہت شکریہ فاروقی صاحب, بڑا بنیادی آپ نے سوال کیا ہے اور قرآنی سوال کیا. اور ویسے میں نے دیکھا ہے, یہ قرآن میرے سامنے بھی ہے, یہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر مسلمان بھائیوں کا شوق بھی رہتا ہے کہ ہم یہ جو 35 نمبر رہتا آپ نے بتایا آیت النور, اس کو سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں. تو میں اس کا سلیس ترجمہ کیے دیتا ہوں اور انشاءاللہ پھر مختصر وضاحت بھی کرتا ہوں. اللہ نور السماوات والارض, اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے. کیا معنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کو روشن کرنے والے ہیں. نور السماوات کا معنی ہے نور السماوات, یا نور کا معنی ہے اللہ ذو نور فی السماوات والارض, زمین و آسمان کو روشن کرنے والے اللہ ہیں. یعنی جتنی روشنی ہے یہ مخلوق ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے. اور یہاں ایک عقیدے کی چھوٹی سی بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتی نور کا حصہ نہیں ہے. بالکل صحیح, یہ بڑی اہم بات. ذاتی نور حجابہ النور, وہ حجاب ہے. تو اللہ نور السماوات والارض, زمین و آسمان کو روشن کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں. آگے یہ جو بات ہے نا مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح, اس کے نور کی مثال تاک کی مانند ہے کہ اس میں چراغ ہو. اس کا کون سا نور؟ حسی اور ظاہری نور نہیں, یہاں باطنی اور معنوی نور, نور ہدایت کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے. اس کا جو نور ہدایت ہے یا اس کا نور ایمان ہے, نور اسلام ہے, اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی تاک میں چراغ ہو. ہم نے دیکھا ہے پرانے وقتوں میں لوگ دیوار میں تھوڑا سا سوراخ بڑا کر کے نا کوئی چیز رکھنے کے لیے تاک بنا, جس کو اللہ بھی کہتے تھے. اب بھی وہی دوبارہ چل گیا, لیکن جدید ہے کہ دیواروں کے اندر لائٹیں لگتی ہیں. بالکل درست آپ نے کہا. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نور ہدایت ہے نا, اس کی مثال اس تاک کی مانند ہے کہ جس میں چراغ ہو. المصباح فی زجاجہ, اور وہ جو چراغ ہے وہ ایک شیشے میں ہو, فانوس میں ہو, قندیل میں ہو. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ, اور پھر وہ جو فانوس ہے وہ گویا کہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے جس کو بڑے ہی مبارک درخت کے ساتھ روشن کیا جاتا ہے. زیتون کا درخت ہے, وہ شرقی بھی نہیں ہے, غربی بھی نہیں ہے, یعنی ایسے نہیں ہے کہ اس کو صبح کے وقت جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت اس کو روشنی پڑتی ہو, یا غروب آفتاب کے وقت وہ مغربی ہو اس وقت سورج کی روشنی پڑتی ہو. وہ سارا دن سورج کی لو اور اس کی تپش میں رہتا ہے. اور وہ درخت فاروقی صاحب جو سارا دن سورج کے سامنے رہے, اس کا پھل کا ذائقہ اور اس کا جو تیل جو ہوتا ہے دوسرے پھل اور تیل کی بنسبت زیادہ روشن کرنے والا ہوتا ہے اور خوش ذائقہ ہوتا ہے. تو یہاں 3 باتیں بنیادی طور پہ بیان کی گئی ہیں. ایک تو تاک ہے, اور دوسری بات چراغ ہے, اور تیسری چیز فانوس ہے. تو ایک انسان کا وجود اور سینہ ہے, اس کو آپ تاک سمجھیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے اندر یہ جو دل ہے یہ فانوس ہے, یہ شیشہ ہے, یہ قندیل ہے, اور اس کے اندر جو نور فطرت ہے یہ چراغ ہے. اللہ کمال. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے سینے میں, انسان کے جسم میں جو دل رکھا ہوا ہے وہ بالکل ایک فانوس کی مانند ہے, اور پھر اس کے اندر جو چراغ ہے اور اس چراغ میں جو نور فطرت ہے وہ نور فطرت از خود اس قدر زیادہ قوی ہے کہ تھوڑی سی جب اس کو وحی کی لو ملتی ہے, وحی کی روشنی ملتی ہے, قرآن کی روشنی ملتی ہے, ہدایت کی روشنی ملتی ہے, تو پھر وہ چراغ چمک اٹھتا ہے, کئی گنا ہو جاتی ہے, کئی گنا ہوتا ہے. یعنی حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور ہدایت کو, اور مومن کے دل میں جو نور ہدایت کا چراغ ہے نا جی, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا. زبردست. اچھا شیخ محترم, یہ جو شرقی اور غربی ہے
ایک تو آپ نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ سورج کی روشنی پڑنے کے حوالے سے، کیا یہ علاقے کے حساب سے تو نہیں کہ یا نہ یہ مغرب میں نہ میں یہ شرق میں، کوئی اس طرح کا معنی تو نہیں ہے اس کا؟ نہیں، اس کا جو عمومی معنی کیا ہے جمہور مفسرین نے وہ یہی ہے کہ وہ شرقی اس لحاظ سے نہیں ہے کہ اس کو صرف صبح کے وقت جب سورج روشن ہوتا ہے اس وقت اس کو لو پڑتی ہو، حرارت پڑتی ہو اور وہ سارا دن ایک سائڈ پہ رہے، ایسا نہیں ہے۔ صحیح یا وہ مغربی بھی نہیں ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو جاتے جاتے چند شعائیں اس درخت پہ پڑتی ہیں صحیح، تو وہ سارا دن ایک سائڈ پہ رہتا ہے۔ جزاک اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا دن وہ سورج کی تپش اور حرارت اور تمازن میں ہوتا ہے، بالکل صحیح۔ اور اس کا پھل بھی خوش ذائقہ ہوتا ہے اور اس کا تیل بھی زیادہ روشن کرنے والا ہوتا ہے۔ شیخ محترم، بڑی آپ نے خوبصورت تمثیل سے وضاحت کی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کہ یہ جو روشنی اس کی کیسے بڑھتی ہے اور دل جو ہے یہ فانوس ہے۔ تو قرآن مجید کو بھی نور کہا گیا ہے، تو اس مثال میں آپ اس کو کیا کہیں گے اور اس مثال یہ تمثیل میں کیسے فٹ کریں؟ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، جی جی، اور فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور قرار دیا ہے۔ تو قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، یہ وحی الہی ہے۔ تو جب انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو ظاہر ہے پھر اس چراغ کی روشنی بڑھتی ہے، پھر انسان کے دل میں شرک کی نفرت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کو نور کیوں کہا گیا ہے؟ کہ قرآن نے آ کے شرک کے اندھیرے ختم کیے ہیں، صحیح، قرآن نے آ کے بدعات و خرافات و رسومات کے اندھیرے ختم کیے ہیں، قرآن نے آ کے بد اخلاقیوں کے اندھیرے ختم کیے ہیں، ظلم و ستم کے اندھیرے آ کے ختم کیے۔ تو اس لحاظ سے قرآن پاک چراغ ہے، اور ویسے بھی رسول رحمت علیہ السلام کی حدیث پاک بھی ہے کہ جن گھروں میں قرآن شریف کھلتا ہے اور پڑھا جاتا ہے وہ گھرانے آسمان والوں کے ہاں اسی طرح چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ صحیح، اللہ، تو ایسے گھروں میں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں جی، نور اترتا ہے، اللہ تعالیٰ اخلاق کی نور دیتا ہے، عقائد کے اللہ نور عطا فرماتا ہے۔ جو جس قدر زیادہ قرآن پاک سے دور ہے اور نور وحی سے دور ہے وہ اس قدر زیادہ ضلالت اور شرک و بدعات کے اندھیروں میں۔ شیخ محترم، قرآن مجید میں لفظ نور جو ہے یہ آپ اس کو یہ واحد ہے، جمع ہے، اور اس کے مقابلے جہاں بھی استعمال ہوا ظلمات اکثر جہاں بھی آپ پڑھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی جو وجہ مفسرین نے بیان کی وہ یہ ہے کہ نور روشنی والا راستہ ایک ہے، وہ صراط مستقیم ہے، وہ کتاب و سنت والا راستہ ہے، وہ وحی کا راستہ ہے، وہ دین کا راستہ ہے، وہ زیادہ نہیں، اس لیے یہ واحد ہے، یعنی طرق متعددہ نہیں ہے۔ اور ظلمات جو گمراہیاں ہیں ان کی کئی پگڈنڈیاں ہیں، کئی رستے ہیں، شرک کا رستہ ہے، بدعات کا رستہ ہے، ظلم و ستم کا رستہ ہے۔ تو گمراہیوں کے متعدد رستے ہونے کی وجہ سے ان کو ظلمات کہا جاتا ہے۔ بالکل، کیا اور اللہ کی طرف اور جنت کی طرف جانے والا راستہ وہ ایک ہی ہے، اور وہ کتاب و سنت، لفظوں میں تقسیم ہی اللہ نے ایسی رکھی اور وہ وحی کا ہے۔ جیسے کہ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، یعنی پہلے جمع ہے ایسے ہی اور واحد کی طرف لے کر، ایسے ہی کمال بات۔ تو شیخ محترم، جن صورتوں میں یا جن آیات میں لفظ نور اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے ان کی زیادہ تلاوت کرنے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو وہ ہے کہ جن آیات میں لفظ نور آیا ہے اس کے بارے میں تو کوئی خاص روایات نہیں، البتہ کچھ آیات اور سور یعنی صورتیں قرآنی ایسی ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے دین نے خاص طور پہ نور کہا ہے۔ ویسے تو قرآن شریف بسم اللہ کی با سے لے کے والناس کی سین تک نور ہے، آپ اس کو ایک ترتیب سے پڑھیں، انشاءاللہ سارے اندھیرے چھٹ جائیں گے اور آپ کے ہر سو انشاءاللہ نور ہوگا، روشنی ہوگی۔ لیکن خصوصی طور پہ ایسی صورتوں کا یا آیات کا اہتمام کرنا جن کو نور کہا گیا تو پھر یہ نور علی نور ہے، پھر یہ نور علی نور فوقہ نور ہے۔ مثال کے طور پہ وہ ایک روایت آتی ہے فروخی صاحب صحیح مسلم شریف میں، رسول رحمت علیہ السلام تشریف فرما تھے، سیدنا جبریل بھی تشریف فرما تھے، تو اچانک آسمان پہ تھوڑا سا کھڑکا دڑکا ہوا، آواز آئی، تو سیدنا جبریل سے پوچھا کہ آپ کے علم میں یہ آواز کس چیز کی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہا آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور آج وہ فرشتہ زمین پہ اترا ہے جو آج سے قبل کبھی نہیں زمین پہ اترا۔ یہ باتیں جاری تھیں، وہ فرشتہ آیا فسلم، اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہوئے کہا ابشر بنورین، آپ کو بشارت ہو، خوشخبری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی امت کو 2 نور دیے، اور آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نبی کو یہ 2 نور نہیں ملے، اور یہ ایسے 2 نور ہیں کہ ان کا ایک ایک جو حرف ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا چکا ہے۔
تو وہ جو دو نور ہیں جی وہ ہماری زندگی میں ہونے چاہیے، صبح و شام دن رات ہمیں قرآن مجید کی عام تلاوت کے ساتھ ساتھ یہ جو دو نور ہیں ان کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک سورۃ الفاتحہ ہے۔ صحیح صحیح۔ جو انسان سورۃ الفاتحہ کو سمجھ کے پڑھتا ہے اور محبت سے پڑھتا ہے اور اس کو اپنی زبان کا ورد بناتا ہے، اس پر درجنوں دلائل ہے کہ اللہ تعالیٰ بیماری کے اندھیرے ختم کر دیتا ہے، مایوسی کے اندھیرے ختم کر دیتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو اگر انسان سمجھ کر پڑھے تو شرک کے اندھیرے ختم ہوتے ہیں، گمراہی کے اندھیرے ختم ہوتے ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ جی بسم اللہ کی با سے لے کے والضالین کی نون تک یہ نور ہی نور ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں رکھ دیا گیا ہے۔ تو میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ درجنوں واقعات ہیں کہ جب یہ نور کافر پہ پڑا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس نور کی وجہ سے کافر کے اندر سے بھی زہر کو ختم کر دی۔ جو مرگی کے مریض تھے، دیوانے تھے، صرف فاتحہ کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو شفا دے دی۔ تو میں آپ کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں امت مسلمہ کو کہ یہ جو جعلی عمل ہیں، جو آپ کی بیٹیوں کے، بہنوں کے، خواتین کے کپڑے سونگھتے ہیں، کپڑے ماپتے ہیں، آپ ایسے لوگوں سے بچیں۔ آپ سورۃ الفاتحہ کو اپنی زبان کا ورد بنائیں، اندھیرے ختم ہوں گے۔ اور دوسرا فرمایا یہ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں یہ بھی نور ہے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے رات کو سوتے وقت پڑھ لے یہ کافی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں ان خزانوں میں سے یہ خزانہ ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کے فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو یہ ہمارے بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو یاد ہونی چاہیے۔ اور بلکہ جب ہم اکیلے میں نماز پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں یا سنن اور نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، ہمیں یہ بڑے شوق سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ بلکہ فروقی صاحب اگر آپ اجازت دیں، کتاب الایمان صحیح مسلم سے مجھے ایک روایت یاد آئی ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام بیان کرتے ہیں جب بندہ اللہ تعالیٰ کو یہ دعا پڑھ کے یاد کرتا ہے، اس چراغ کو روشن کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے اللہ مجھ پہ ایسے بوجھ نہ ڈالنا جو میں نہیں اٹھا سکتا، بچیوں کا بوجھ نہ ڈالنا، غربت کا نہ ڈالنا، معذوری کا اور محتاجی کا نہ ڈالنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے سے کہتے ہیں قد فعلت، میرے بندے تو نے جو کہا ہے میں تیرے رب نے کر دیا۔ تو دیکھیں نا جی، ہم اصلی نور چھوڑ کر، سورہ فاتحہ چھوڑ کر، سورہ بقرہ کی آخری دو آیات چھوڑ کر، ایک روایت میں آتا سورہ کہف کو بھی رسول پاک علیہ السلام نے نور کا فرمایا کہ اگر جمعے کے روز اس کو پڑھ لیا جائے تو اگلے جمعے تک کہ اللہ تمام اندھیرے ختم کرتے ہیں۔ مجھے چند دن پہلے ایک شیخ صاحب بتا رہے تھے کہ میں نے عملی طور پہ محسوس کیا اگر کسی جمعے نہ چاہتے میں سورہ کہف رہ گئی ہے تو میں نے آنے والا ہفتہ اندھیرے میں گزارا۔ میں نے محسوس کیا ظلمت کو اپنی زندگی میں۔ تو بالخصوص جی قرآن پاک تو سارا ہی نور ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات اور سورۃ القحف، ان کو بڑی بصیرت اور بڑے غور و خوض اور بڑی پابندی کے ساتھ ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، اس سے اللہ سارے اندھیرے ختم کرتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے شیخ محترم۔ ایک یہ موضوع تو چلا ہے تو ایک اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر لیں کہ عقیدہ بھی ہے، نظریہ بھی ہے کچھ لوگوں کا، اور اس پہ بڑی محض مباحثے بھی بڑے چلیں، اب تو کچھ کم ہیں، لیکن اس کی قرآن و سنت کی روشنی میں ہم وضاحت چاہتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ اللہ کے نور کا حصہ ہے۔ اس حوالے سے آپ جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری رہنمائی کیجیے۔ بہت شکریہ۔ بہرحال اس موضوع پہ بڑی لیدے ہوتی ہے اور بڑے مناظر مباحثے بھی ہوتے ہیں۔ قرون اولیٰ میں خیر القرون قرون میں تو اس طرح کا کوئی اختلاف نہیں تھا نور بشر کا۔ تو جہاں تک آپ نے یہ کہا ہے کہ نور من نور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی ذاتی نور کا حصہ ہے، اگر تو اللہ رحم کرے کوئی انسان یہ سمجھتا ہے یہ تو بڑا خطرناک شرک ہے، اور ایسی تو کوئی دلیل اور ایسی تو کوئی حدیث نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مشہور ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک فرماتے ہیں میرا نور پیدا کیا، یہ بھی روایت ثابت نہیں ہے۔ تو باقی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جن سے بشر سے ہیں، یعنی جن سے بشر سے ہیں لیکن افضل البشر ہے، پوری انسانیت مل کر بھی آپ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جنس کے اعتبار سے بشر ہیں لیکن آپ سید البشر ہیں، امام البشر ہیں، اعلی البشر ہیں، آپ کے رتبے کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ مجھے بتائیں ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ آپ پر اگر کوئی شخص حقیقت سے ایک دفعہ درود پڑھ لے تو اللہ 10 گناہ معاف کرتے ہیں، 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں، اور جنت میں اللہ 10 درجات بلند کرتے ہیں۔ بتائیے اس رتبے کو کون پہنچ سکتا ہے؟ تو رتبے اور شان اور مقام کے لحاظ سے آپ پوری انسانیت سے افضل ہیں، جنس کے اعتبار سے بشر ہیں۔ باقی یہ کہنا کہ آپ نور من نور اللہ ہیں، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا نور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یہ بھی حدیث رسول پاک نے ثابت نہیں ہے۔
پھر یہ کہنا کہ آپ نوری ہیں لیکن جیسے جبریل کبھی کبھی انسانی لبادے میں آ جاتے تھے، آپ نے انسانی لبادہ اڑا ہوا تھا، یہ بھی بات محل نظر ہے، اس پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو بھی تو پھر آپ کھا پی کیسے سکتے ہیں؟ سیدنا ابراہیم کے پاس جو فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں، انہوں نے کچھ نہیں کھایا پیا تھا، تو اس پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر بعض کہہ دیتے ہیں جی آپ نورانی بشر ہیں، تو اس پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو باقی اس کے علاوہ جو یہ روایات آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن دیا تھا، باقی آپ کی زندگی میں نور اور روشنی کے کئی معجزوں کا ظہور ہوا ہے، تو اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ آپ نوری ہیں یا آپ جنس بشر میں سے نہیں ہیں۔ تو باقی میں موضوع کو سمیٹتے ہوئے آخری بات کرتا ہوں، فاروقی صاحب آپ مجھے بتائیے کہ انسانیت کے پلے ہے کیا، آدم کے پلے ہے کیا؟ اگر ہم رسول اللہ بھی نوریوں کو دے دیں تو ہمارے پلے کیا رہتا ہے؟ تو یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، تو ایسا تصور دین سے ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ ویسے بھی شاید اگر آپ دوسری ایک مخلوق جس کا تعارف بھی الگ ہے، سارا ان کی ضروریات یا ان کے ہر چیز الگ ہے اس مخلوق کے اعتبار سے، اگر آپ اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کرتے ہیں تو ظاہر بات پھر ان کی فضیلت ہے نا۔ اگر نوریوں میں آپ ایسے ہی ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ اگر بلند ہوا ہے، ان کو مقام ملا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے۔ یا کسی بھی خاندان میں کوئی بڑی شخصیت ہوتی ہے تو وہ وقار خاندان کا بنتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی ہی یعنی انسانیت سے ان کو نکال کے کسی اور کو دیں گے تو یہ بات بڑی کمال کی۔ اور قرآن پاک میں یہ جا بجا ان کا مطالبہ بھی تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا دیا، اور رسول ہونا ہوتا تو نوری ہوتا، یعنی یہ مطالبہ ان کے بھی تھے، ان کے مطالبے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیسے اگر آپ لوگ نوری ہوتے تو فرشتہ بھی، نبی بھی ہم نوریوں میں سے بھیجتے، تو کوئی بھی ہم نے قوم اس سے پہلے نہیں بھیجی، تو ان کا رسول انہی میں سے ہم بھیج رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے شرف بھی ہے اور اعزاز بھی ہے، اور ہمیں اس طرح کی تقسیم نہیں کرنی چاہیے کہ آپ نوری بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، جن سے بشر سے بھی ہیں اور نور سے بھی ہیں، تو یہ خام خواہ کے تکلفات ہیں، دین میں ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا شیخ محترم، جو آپ نے قرآن مجید کے حوالے سے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، مجھے اگر ایک مثال میں یہ سمجھوں تو اسی طریقے سے ہے کہ ہم رات کے وقت کسی بڑی گہما گہمی میں ہیں اور اس اچانک سے لائٹ بند ہو جائے، کچھ نظر نہیں آتا، بندہ ہاتھ پاؤں مارے گا لیکن اس کو نظر کچھ نہیں آتا، تو قرآن مجید جس کے پاس ہے اس کے لیے ایسے ہی اندھیرا ہے، کوئی شک نہیں، کوئی اس کو کچھ نظر نہیں آتا، ایسے ہی وہ ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو جن کے پاس یعنی کہ یہ ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس، کبھی کچھ، یعنی ہر اپنا وبال، اپنی پریشانی وہ دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں، فلاں نے مجھے فلاں کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اپنے اعمال کی طرف نہیں دیکھتے۔ کیا ایسے اعمال ہیں کہ جن اعمال کے کرنے سے اللہ ہمیں یہ نور دے دے؟ جن کے پاس اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، انہوں نے اندھیرے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں اندھیرے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، تو اندھیروں سے نکلنے کے لیے، نور پانے کے لیے کچھ ایسے اعمال ہیں کہ ان پر عمل کر کے ہم نور حاصل کر سکیں۔ دیکھیں جی، نور کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کے نور کو بڑھانے کے لیے اب کوئی بھی نیکی دین کے مطابق، سنت کے مطابق کرتے ہیں تو اس کی ایک روشنی ہے، اس میں ایک نور ہے، لیکن بالخصوص ہمارے دین اسلام میں چند ایسے اعمال ہیں کہ جن کو نور سے تعبیر کیا گیا ہے اور ان کو نور کہا گیا ہے۔ ان میں سے آپ یہ وضو دیکھ لیں، اگر کوئی انسان شیطانی وسوسات سے بچنا چاہتا ہے اور بری خواہشات سے بچنا چاہتا ہے، غصے سے بچنا چاہتا ہے وغیرہ، اور خیالات میں اور ڈپریشن میں الجھا ہوا انسان ہے، اگر وہ با وضو رہے تو وضو ایک نور ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو نفسیاتی اندھیرے ہیں نا، تو ان کو اللہ تعالیٰ بہت ختم فرماتا ہے۔ ڈپریشن کے جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، شیطانی اثر وثر ہوتا ہے، یہ ختم ہوتا ہے۔ تو اس کو ایمان بھی کہا گیا ہے وضو کی حالت میں رہنا۔ اور آپ کو وہ روایت یاد ہوگی، جناب نے فرمایا کہ وضو کرنے والے لوگ کل قیامت کے روز جب اٹھیں گے تو ان کے پاؤں بھی چمک رہے ہوں گے اور ان کے بازو بھی چمک رہے ہوں گے، اور ان کے چہروں پر بھی نور ہوگا۔ تو ایک تو وضو کا اہتمام اور التزام کرنا چاہیے۔ ہم آج کے پروگرام کی وساطت سے امت مسلمہ کو اور خاص طور پہ نوجوانوں کو یہ کہیں گے کہ آپ جب کام کاج کے لیے جاتے ہو وضو میں رہا کریں، جب وضو ختم ہو دوبارہ وضو بنا لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ گمراہیاں ہیں اور بے رہروی ہے، تو اس میں نماز کو بہت اچھا کرنا چاہیے۔ فاروقی صاحب، نماز یہ بہت بڑا چراغ ہے، بہت بڑا دیوا ہے، یہ بہت بڑا نور ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں الصلاۃ نور،
نماز جو ہے یہ نور ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالی اندھیرے ختم کرتا ہے، اداسیوں کے اندھیرے، مایوسیوں کے اندھیرے، بے چینی کے اندھیرے، حتیٰ کہ بیماریوں کے اندھیرے اللہ تبارک و تعالی ختم کرتا ہے۔ تو نماز زندگی میں بھی نور ہے، مرتے وقت بھی نور ہے، یہ قبر میں بھی نور ہے، حشر والے دن بھی نور ہے۔ تو ایک تو یہ وضو ہے جی، اور نماز ہے، اور تلاوت کلام پاک کی تو ہم نے بات کر لی اس سے پہلے۔ تیسری ایک بڑی اہم چیز ہے جی، جو زندگی کا نور ہے، اس پہ بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، وہ ہے صبر۔ صبر، ہاں جناب علیہ السلام صاحب کی حدیث ہے وَالصَّبْرُ ضِیَاءٌ، کہ صبر جو ہے یہ نور ہے، صبر جو ہے یہ روشنی ہے۔ اب صبر کیا ہے کہ انسان بظاہر اس نے نیکی کی ہے اور اللہ کی حدود کے مطابق اس نے سارے معاملے کیے ہیں، پھر بھی اس کو نتیجہ نہیں ملا، کوئی جعلی لی اس کا نقصان ہو گیا ہے، تو بس پھر یہاں سے پھر اپنی زبان کو روک لے، اللہ تعالیٰ کے گلے شکوے نہ کرے کہ میں نے اللہ کے فرمان کے مطابق کوشش کی ہے، میرے من کے مطابق نتیجہ نہیں آیا، کوئی بات نہیں، اس میں بھی حکمت ہے، میرا اللہ مجھے اجر دے گا، اللہ میرے گناہ معاف کرے گا، اس کے بدلے اللہ مجھے نیکیاں عطا کرے گا۔ اور یقین کرے یہ صبر اتنا بڑا نور ہے، جن کے پاس یہ صبر والی روشنی نہیں ہے نا، واللہ العظیم وہ ہزاروں نعمتوں کے باوجود بھی بالکل ویرانے میں، گٹا ٹوپ اندھیروں میں۔ اور اس وقت سب سے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیمتی اور ضروری چراغ ہے نا ہر مسلمان کے لیے، وہ صبر ہے، کہ فتنوں کا دور ہے، اپنے آپ کو روک کے رکھے، شرک سے خود کو بچائے، واہ ویلے سے خود کو بچائے، بے صبری سے خود کو بچائے۔ فاروقی صاحب، صبر کا بنیادی معنی تو ہوتا ہے روک کے رکھنا خود کو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روک کے رکھے۔ تو دنیاوی زندگی میں اگر کوئی شخص نور حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بنیادی طور پر تو عقیدہ توحید بہت بڑا نور ہے۔ اگر کسی کے پاس عقیدہ توحید کا نور نہیں ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ عقیدہ توحید کے بعد وہ قرآن پاک کی تلاوت کا بھی ہم نے ذکر کر دیا، وضو، نماز اور صبر، ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نور کی سب راہیں آسان کر دیتا ہے۔ شیخ محترم، بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس نماز میں خشوع خضوع پیدا نہیں ہوتا، توجہ اور اس کے اندر جو انہماک ہے وہ نہیں آتا، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، جب آپ کی نماز میں، آپ کی نماز سے مراد جب پڑھنے والی کی نماز میں ایک جلدی ہوگی، فارمیلٹی ہے، ایک فرض ذمے سے اتارنا ہے، تب جلدی اور تیزی ہو تو پھر تو وہ نماز نور والی نہیں نہ ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف اگر فاروقی صاحب نماز رٹے کی ہے، رٹے کی، اس کو پتہ ہی نہیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات کا معنی کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں میں نے سجدے میں اللہ کو کیا کہا، سبحان ربی الاعلیٰ کا کیا مطلب۔ پھر تیسری بات ہے اس کو پتہ ہی نہیں میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، وہ رب العالمین۔ یعنی جب جلدی ہو، تیزی ہو، صرف فرض اتارنا مقصد ہو، اور پھر معنی اور مفہوم بھی بندے کو نہ آتا ہو، اور جس جلیل اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو اس کی عزت، عظمت اور ہیبت کا بھی بندے کو احساس نہ ہو، پھر چوتھی بات بندے کو یہ بھی نہ سمجھ آ رہی ہو کہ یہ میرے ہی کام آنے والی چیز ہے، اور پانچویں نمبر پہ بندے کو اس چیز کا بھی علم نہ ہو کہ اگر اس کو میں نے ایسے ہی اپنے اوپر سے فرض کے طور پہ اتار دیا جلدی میں تو یہ میرے لیے وبال جان بھی بن جائے گی، تو پھر خشوع نہیں پیدا ہوتے، پھر نمازیں نور نہیں بنتی۔ محسوس نہ کیجئے، میں یہ کھل کر ناظرین کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایسی نمازیں اندھیرا ہوتی ہیں، وہ بھی ایک اندھیرا ہی ہے، اندھیرا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ نماز کو نور بنانا چاہتے ہیں، جو 4-5 چیزیں میں نے بتائی ہیں، ایک تو اس میں جلدی نہیں ہونی چاہیے، ترجمے پہ اپنی توجہ کو رکھیں اور دیکھیں آپ کس اللہ کی بارگاہ میں، پھر آپ یہ ذہن رکھیں یہ آپ کے کام آنے والی ہے دنیا اور آخرت میں۔ اور پھر یہ 5ویں بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ فرمایا سب سے خطرناک چور وہ ہے جو نماز چور ہے، اسوأ الناس سارقۃ الذی یسرق فی صلاتہ۔ تو شیخ محترم، یہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بے شمار لوگ ایسے سیدھے راستے پہ ہوتے ہیں تو اچانک وہ راستہ بدل لیتے ہیں، نمازی پکے ہوتے ہیں، سارا کام ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، اچانک ایسے جیسے نور ان سے چھین لیا گیا ہے، کیا ایسا بھی ممکن ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے۔ جس انسان کے خفیہ معاملات فاروقی صاحب ٹھیک نہیں نہ ہوتے، یعنی تنہائی میں ان کی زندگی میں تمرد ہوتا ہے، فحاشی ہوتی ہے، حرام ہوتا ہے، حرام تعلقات ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی درگزری کا ایک لیول ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اس کے حال میں چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب بدعمالیاں ایک حد سے تجاوز کر دیتی ہیں تو پھر وہ کہہ لیں کہ نور والا دیوا بجھ جاتا ہے، وہ جیسے قرآن میں آتا ہے نا
وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، کہ جس کا دیا اللہ بجھا دیں پھر اس کا چراغ کوئی نہیں روشن کر سکتا۔ اور یقین کریں اس وقت ہمارے معاشرے میں یہی حالت ہے کہ ہم نے تمرد، سرکشی اور ظلم کی انتہاؤں کو چھو لیا ہے، جس کی وجہ سے زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے نا کہ نیکی کا نور نہ بجھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ایک خاص نور اپنے بندوں کے لیے، نور ایمان، نور ہدایت رکھا ہے، اس کی روشنی بڑھتی رہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنی ایک تو تنہائی کے معاملے بڑے بہتر رکھنے چاہیے، اور پھر اس کو بڑا ایک خیر خواہ انسان ہونا چاہیے۔ فاروقی صاحب، خیر خواہ انسان کا دیا کبھی نہیں بجھتا۔ شیخ محترم، آج کے دور میں تنہائی پاکیزہ بنانی تو بڑی اہم ہوگی اور ضروری ہوگی کہ ہر بندے کی تنہائی میں ایک شیطان موجود ہے، بلکہ دو شیطان، ایک تو اصل شیطان ہے، ایک یہ شیطان ہے۔ صحیح۔ تو یہ میڈیا جو ہے اس کے لیے، شیخ محترم، یہ قیامت کے دن نور پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، قیامت کے دن اہل ایمان کے لیے نور ہوگا، وہ جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، اہل ایمان کے آگے بھی نور ہوگا اور دائیں جانب بھی نور ہوگا۔ اور قرآن کے ایک دوسرے مقام پہ ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات، آپ ایمان والے مرد اور عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کے آگے اور ان کے دائیں نور ہوگا اور ان کے لیے بشارتیں ہوں گی۔ تو قیامت والے دن نور پانے کے لیے بالخصوص جی، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ کچھ لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے، علی منابر من نور، وجوہہم نورا ثیابہم نورا، لباس بھی نور کا، چہرے بھی نور کے، اور نور کے ممبر ہوں گے۔ اور انبیاء اور شہداء بھی ان کو دیکھ کر عرض کریں گے، پوچھا جائے گا کہ آج یہ نور کے ممبر اور ایسا نور ان کو کیوں ملا، کیسے ملا، کیا وجہ، یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا جائے گا یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں صرف اللہ کے لیے محبت کیا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ مجھے کل قیامت والے دن نور، صرف نور نہیں، نور کا لباس ملے، نور والا چہرہ ملے، نور والا ممبر ملے، تو وہ یاری دوستی صرف دنیا کی حرص اور ہوس کے لیے نہ کرے، مفاد پرسنا۔ فاروقی صاحب، صرف یاری دوستی دنیا کی سیاست بچانے اور چمکانے کے لیے رہ گئی ہے۔ حلفاً باللہ میں کہتا ہوں، میری آنکھوں میں آنسو کہ مذہبی طبقے کی اکثریت کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ یاری تعلق صرف اپنے دھڑے کو مضبوط کرنے کے لیے، وہ یہ ہے نا کہ للہ فلہ، کسی کے تقوی کا حیا، کسی کی نیکی کا حیا اور کسی کی خدمات کا حیا، یہ چیزیں سرے سے ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے جی، اللہ کے لیے جو کسی کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، قریب کرتا ہے، عزت دیتا ہے، اس کے لیے نور و نور ہے قیامت والے دن۔ دوسری بات، کچھ لوگ اللہ رحمان کی دائیں جانب ہوں گے اور وہ بھی نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ ان المقسطین علی منابر من نور یوم القیامہ، دنیا میں انصاف کرنے والے۔ اگر آج کے جج کو قیامت والے دن نور چاہیے نا جی، تو پھر اسے کرسی عدالت میں بیٹھ کے انصاف کرنا ہوگا۔ اگر آج کے تفتیشی کو، انسپیکٹر کو، وکیل کو انصاف چاہیے نا جی، تو وہ کالا بوٹ اور یہ وردی ڈال کے مت سمجھے کہ اب قانون میرے ہاتھ میں ہے اور مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ اگر وہ اس منصب کو پانے کے بعد نا انصافی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو وہ اپنے دامن میں قیامت کی تریکیاں اکٹھی کرتا ہے۔ ترکی صاحب، اگر آپ مجھ سے یہ سوال کر لینا جی کہ بد نصیب انسان کون ہے، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بد نصیب انسان ہوا کہ جس کو اللہ نے کوئی منصب دیا، کوئی شان دیا، اور اس نے اس کے ساتھ ناانصافی کی۔ ایک تو جو سرکاری جتنے ہمارے محکمے ہیں جی، اگر ان لوگوں کو قیامت کا نور چاہیے تو انصاف کو لازم پکڑیں، قاتل کے ساتھ کھڑے نہ ہوں، ظالم کے ساتھ کھڑے نہ ہوں۔ پھر چلتے چلتے دیکھیں جی، ماں باپ پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، بیوی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ یقین کریں، لوگ بیویوں پہ ایسا ایسا ظلم کرتے ہیں، ایسی ایسی بد زبانی کرتے ہیں، اور بچوں اور بچیوں کے درمیان ایسے ظلم کے معاملے ہیں فاروقی صاحب، داڑھی پوری ہے، نمازیں پوری ہیں، لیکن وراثت سے محروم کر دیتے ہیں بیٹیوں کو، بچوں کو۔ تو اگر کسی مسلمان کو قیامت والے دن نور چاہیے تو وہ انصاف کی موت مرے، انصاف کا تاج اپنے ساتھ لے کے جائے۔ اور آخری حدیث اس والے سے میں وہ ترمذی والی آپ کو سنا دیتا ہوں، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بنور تام یوم القیامہ۔ جو لوگ بالخصوص زور اثر کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز اندھیرے میں جا کے مسجدوں میں پڑھتے تھے، گرمی ہوتی تھی، سردی ہوتی تھی، اندھیرے ہوتے تھے، لیکن ان کو یہ تھا کہ آج کی اندھیرے کل کا نور ہے، کسی کی زبردستی بھی نہیں ہوتی تھی، خوشی سے وہ بستر نرم گرم چھوڑ کے اللہ کے لیے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو پورا نور دیں گے قیامت والے دن۔
جو عشاء کے اندھیروں کی پرواہ نہیں کرتے، مغرب کے اندھیروں کی پرواہ نہیں کرتے، ان کے لیے پورا نور ہوگا۔ وہ قرآن شریف میں ہے، غالباً سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بالکل کہ نور کا بدلہ نور ہی ہے۔ اگر دنیا میں آپ نے اندھیرے ہماری راہ میں رکاوٹ نہ بنے تو ہم قیامت کے سارے اندھیرے ختم کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ شیخ مطرب جی، جو پہلی دو چیزیں ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس وقت تو یہ کسی کو بھی میسر نہیں آنے، ممبر نور والے، انصاف والے اور اللہ کی رضا کے لیے محبت، کتنا فقدان ہے ان چیزوں کا۔ اور پھر ظلم، فلسطین کے اوپر ہونے والا ظلم ہمیں نظر آ رہا ہے، اور ان کا ظلم صرف اس کا مطلب یہ کہ ہم دوسروں کی طرف تو انگلیاں اٹھا لیتے ہیں، جو اپنے ارد گرد ہم ظلم کرتے ہیں وہ نہیں نظر آتا ہے۔ اگر یہ نظر آ جائے تو وہ بھی اللہ اس پہ بھی رحم فرما دے گا، کہ اپنے حال ہم کسی کے کیا بیان کریں۔ بلکہ وہ ایک حدیث آتی ہے نا جی، الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ جی جی، آپ نے پوچھا نا قیامت والے دن نور کیسے ہوگا، وہ تو میں نے 3-4 چیزیں بیان کر دی ہیں۔ قیامت والے دن سب سے زیادہ اندھیرے میں وہ شخص ہوگا جو دنیا میں ظلم کرتا رہا۔ یعنی قیامت والے دنیا کا ظلم یہ قیامت کی طریقی ہے، دنیا کی بھی طریقی ہے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ظالم کو عزت ملی، بالکل بالکل، کبھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ظالم کا انجام اچھا ہوا۔ ہم نے تو کھلی آنکھوں سے یہی دیکھا ہے کہ پانی کے بلبلے کی طرح 4 دن وہ تھوڑے سے چمکے تو ہیں دولت اور عہدے کے بلبوتے پر، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ وہ فوراً سے پکڑ نہیں کرتا، لیکن انجام بھی برا۔ عزت والے لوگوں کے ہاں بھی ان کی ذلت، اور قیامت کے دن کی طریقی ہی طریقی۔ لہٰذا انسان کو اگر اس نے اللہ نے کوئی اقتدار دیا ہے، اختیار دیا ہے، اور اللہ نے کوئی قوت دی ہے، تو اس کو بالکل ظالم کا ہاتھ روکنا چاہیے اور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ جہاں تک فلسطین کی آپ نے بات کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت امت مسلمہ کو مل کر کوئی کردار ادا کرنا چاہیے، صرف سیاست نہیں چمکانی چاہیے، عملی طور پہ پیچھے بچا کیا ہے۔ بالکل، تو دیکھیں جس طرح ظالم اللہ کے ہاں قابل نفرت ہے اور اندھیرے میں ہے، تو طاقت ہونے کے باوجود فروخی صاحب ظالم کا ہاتھ نہ روکنے والا بھی ظالم، اللہ، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ طاقت موجود ہے، یونٹی نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے۔ بالکل شیخ محترم، نیکی ایک روشنی ہے، آپ کی بات کا خلاصہ یہی نظر آ رہا ہے کہ نیکی ایک نور ہے۔ اس نور کو پانے کے لیے، اور بدی، برائی، ظلم یہ اندھیرا ہے، اس سے بچنے کے لیے آپ شیخ الوظائف ہیں، آپ سے ہم کوئی وظیفہ نہ پوچھیں، آپ کی آمد سے فائدہ نہ اٹھائیں، تو کوئی وظیفہ بھی بتائیں اس حوالے سے کہ ہم ظلم سے بچ جائیں، بدی سے اور گناہوں سے بچنے کے لیے، اور اسی طرح نیکی پانے کے لیے، نیکی کا نور پانے کے لیے کوئی وظیفہ بھی ناظرین کو ضرور بتائیں۔ جی بہت شکریہ، یہ تو آپ نے بالکل میرے ذوق کے مطابق ہی سوال کیا ہے، سلمکم اللہ۔ اس سلسلے میں ایک میں قرآن شریف سے وظیفہ بیان کیے دیتا ہوں جی، اور ایک صحیح البخاری سے۔ صحیح، جو نوجوان اور جو مسلمان مرد و خواتین خاص طور پہ اس کو تنہائی میں پڑھتے ہیں، صحیح، تو اللہ تعالیٰ زندگی کے سارے اندھیرے ختم کر دیتے ہیں، اور وہ محسوس کرتا ہے کہ میں روشنی میں کھڑا ہوں۔ ایک تو یہ وہ جو قرآن مجید میں وظیفہ آتا ہے نا کہ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، یہ وظیفہ بہت زیادہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اگر ممکن ہو تو آپ سکرین پر بھی اس کو چل جائے، ربنا اتمم لنا نورنا، یا اللہ دیوے بجھ گئے ہیں، چراغ بجھ گئے ہیں اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، اللہ اتمم لنا نورنا، ہماری روشنی پوری کر دے۔ فروخی صاحب اگر آج ہمارا نور مکمل ہوتا تو دشمنوں کو یہ جرت نہ ہوتی جو آپ نے فلسطین میں دیکھا۔ جی جی، اگر ہمارا نور مکمل ہوتا تو ہمارے مسلمانوں کا جو کردار آپ دیکھ رہے ہیں یہ نہ ہوتا۔ دیے بجھے ہوئے ہیں، نور بجھا ہوا ہے، اور نور بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کے اتمام کا سوال کا، اور یہ قرآنی وظیفہ ہے۔ دیکھیں الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ اس چینل سے جب بھی بات ہوتی ہے قرآن و حدیث کی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہم کوئی چیز گھڑ کے بنا کے سنوار کے دین پیش نہیں کرتے۔ ربنا اتمم لنا نورنا، اللہ تعالیٰ ہمارے نور کو پورا کر دے، واغفر لنا۔ ہم اس قابل تو نہیں ہیں، کرتوت تو ایسے کیے ہوئے ہیں کہ ہمارا دیا بجھا ہی رہے، لیکن یا اللہ ہمیں معاف کر کے روشنی پوری کر دے۔ انک علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے، بجھے ہوئے دیے تو ہی روشن کرتا ہے، اور روشنیاں تو ہی دیتا ہے، چراغ تو ہی دیتا ہے۔ تو اس کے پڑھنے کا ایک طریقہ فروخی صاحب یہ ہے کہ آپ قیام اللیل میں پڑھتے رہیں، سورہ فاتحہ کے بعد ایک ٹکڑا پڑھنا، ایک آیت پڑھنا، بار بار پڑھنا، جم کے قیام کی حالت میں پڑھنا رسول اللہ کی محبوب سنت ہے۔ تو آپ ایسے پڑھتے رہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، ربنا اتمم لنا نورنا
وغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. صحیح. ذہن میں رکھیں کہ میری ہر طرف اندھیرا ہے، اللہ میرا نور پورا کر دے. ایک تو یہ دعا ہے قرآن. صحیح. دوسرا وظیفہ جو صحیح البخاری میں آتا ہے نا، وہ آپ پڑھتے رہیں. اس کے پڑھنے کے بھی 2-3 طریقے ہیں. ایک تو جب آپ وضو کر کے مسجد کی طرف جائیں تو اس دوران میں پڑھ لیں. صحیح. دوسرا اس کو آپ تہجد کے وقت پڑھ لیں. تیسرا آپ اس کو نماز کے سجدے میں پڑھ لیں یا آخری تشہد میں پڑھ لیں. یہ نبی الاسلام سے ثابت ہے، اور یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا چاہیے. فرض نماز یا نفل کسی میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. جوانی میں تو یہ وظیفہ بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے، اور بڑھاپے میں اس کی اس سے زیادہ ضرورت ہے. یہ وظیفہ ہے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا. اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہ میرے دل کو نور سے بھر دے. آج ہمارے دل شہوتوں سے بھرے ہوئے، بری خواہشات سے بھرے. ہر وقت یہی پروگرام ہم بنائے ہوتے ہیں کہ بس کسی کو دھوکہ کیسے دینا ہے اور کہیں جا کے اپنی حرص و حوث کو کیسے پورا کرنا. شروع میں آپ نے تفسیر کی ہے، اس کے مطابق اس فانوس کو روشنی دینے کے لیے یہ وظیفہ پڑھنا. اللہم اجعل فی قلبی نور. اور دیکھیں اللہ کے رسول پڑھتے جن کے دل میں ہے ہی نور، جن کے دل پہ کبھی گناہ کی خراش تک نہیں آئی، وہ دن رات میں تقریباً 3-4 دفعہ پڑھتے ہیں اللہم اجعل فی قلبی نور. اللہ دل کو نور سے بھر، آنکھوں کو نور سے بھر دے. مجھے بتائیں جس کی آنکھیں نور سے بھری ہوئی ہوں، ہمارے نوجوان سوشل میڈیا پہ جو کچھ دیکھتے ہیں، لاک لگائے ہوتے ہیں، بند کمرے میں ہوتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ بھی نہیں دیکھ رہا. اگر آنکھوں میں نور ہو تو یہ قرآن کی آیات دیکھ کر انسان کو ٹھنڈک محسوس ہو. تو اللہ میرے کانوں یہ ہے کہ جو یہ گند دیکھتے ہیں ان کے پاس نور نہیں ہے، نور نہیں ہے. اور ہم یہ دعا نہیں پڑھتے. دیکھیں ہم اپنے دل کی صفائی مانگتے کب ہیں جی؟ ہم تو مانگتے ہیں پلاٹ، ہمیں تو چاہیے سیلری، ہمیں تو چاہیے دنیا کے ٹکے، گاڑی چاہیے، موبائل اچھا چاہیے، خلاص. یہ ہے زندگی. یہ اب زندگی کے موضوعات نہیں رہے. نور کیا ہوتا ہے؟ آپ نے تو ایسا موضوع فروغی صاحب شروع کر لیا ہے کہ ایک اچنبے کی بات محسوس ہو رہی ہے، لیکن یہ اصل زندگی ہے. واللہ العظیم جس انسان کی زندگی میں ربانی نور نہیں ہے، نور توحید نہیں ہے، غیرت کا نور نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا نور نہیں ہے، وہ اندھیرے میں ہے، وہ اندھیرے میں ہے. تو فرمایا اللہ میرے کانوں کو نور سے بھر دے. اللہ میرے اوپر نور کر دے، نیچے نور کر دے، آگے نور کر دے، پیچھے نور کر دے. واجعل لی نورا، اللہ مجھے نور و نور کر دے. کیا بات کہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے نوک ناخنوں تک میرا پورا وجود تیری فرما برداری میں رہے. اللہ. تو یہ جو 2 وظائف ہیں نا جی، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، یہ پڑھتے رہیں اور بڑی عاجزی کے ساتھ پڑھتے رہیں. آپ محسوس دنوں میں فرق محسوس کریں گے کہ اندر کوئی چیز اتر رہی. پھر جب آپ باوضو ہو کے یہ پڑھیں گے نا، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے ہر طرف انشاءاللہ روشنی ہی روشنی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شیخ محترم، آپ کی باتیں، وہی بات شروع میں جو ذکر کی تھی، ٹائم کا پتہ نہیں چلا ہے. سلمکم اللہ وبارک اللہ پاک آپ کی زبان میں اور تاثیر پیدا کرے. اور جو آپ نے گفتگو کی ہے جو دلوں میں اترنے والی ہے، ہم امید کرتے ہیں یہ کئی لوگوں کی زندگیاں بدلے گی انشاءاللہ العزیز. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. فروغی صاحب آپ نے ہمیں موقع دیا ہے، بہت دلی خوشی ہوئی ہے. آپ سب بھائیوں کو اللہ خیر سے نوازے. بلال بھائی ہیں، عاطف بھائی ہیں، آپ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو نور سے بھرے اور مزید توفیقات سے اللہ آپ کو نوازے. آمین آمین وإياكم. ناظرین محترم، میں نے شروع میں انٹرو میں ذکر کیا تھا کہ شیخ محترم کی گفتگو ایسی ہوتی ہے، عبد المنان راسخ نام ہے، کہ ان کی گفتگو دلوں میں راسخ ہوتی جاتی ہے، کیونکہ وہ بات وہی کرتے ہیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہے اور جن پر وہ خود عمل بھی کرتے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں آپ ارد گرد دیکھیں، ان کی بڑی ضرورت ہے. یہ ہلا دینے والی باتیں ہیں، یہ آپ کو تڑپا دینے والی باتیں ہیں. اگر ہم پہلے زندگی اندھیرے میں گزارتے رہے ہیں تو اب بھی وقت ہے واپس پلٹ آئیں. اس گفتگو کو سنیے، بار بار سنیے، 6 بار سنیے، دوسروں کو سنائیں. اور معاشرے کو اس وقت اس جیسی گفتگو کی بڑی ضرورت ہے. صرف گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، عمل کی ضرورت ہے. ان باتوں کو سنیے. میں پھر کہتا ہوں کہ اپنے گھر والوں کو، بچوں کو سنائیے، بیٹیوں کو سنائیے، اپنے رشتہ داروں کو سنائیے. ان کی اشد ضرورت ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں سنتے رہیے گا. اللہ آپ کو جزا دے. السلام علیکم.